अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को आज सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है, इक़्तिसादी मुश्किलात तो हैं, एनर्जी शॉर्टेजेस भी हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दहशत गर्दी के मसले ने पूरी पाकिस्तानी कौम को परेशान करके रखा है। तो आज का प्रोग्राम पूरा फोकस इसी इशू पे करेंगे। सेक्टेरियन वायलेंस हो या रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, अफगानिस्तान के साथ मामला को देख लें या हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स की सूरत हाल देख लें। तो आज के प्रोग्राम हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि हमने ब्रिटिश हाई कमिश्नर एडम थॉम्सन के साथ एक रिकॉर्डिंग की है, वो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, साथ साथ उनके सवाल जवाब चलाएंगे। इसके अलावा दो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे, कमरजमान कायरा और डॉक्टर फारूक सत्तार। तो कराची की सूरत हाल हो या हमारे ट्राइबल एरियाज़ के मामलात हों, नेटो सप्लाईज़ का मामला हो या पाक अमेरिका तनाव की कैफियत, तो सबको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एडम थॉम्सन के साथ, ब्रिटिश हाई कमिश्नर। और पहला हमने उनसे सवाल जो है वो सवाल भी इसी इशू पे किया है कि नेटो सप्लाई के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने दे रही है, सप्लाईज रोकी जा रही है, और आज अमेरिका ने जो ताज़ा तरीन जो अनाउंसमेंट की है उसके तहत यह है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते जो नेटो सामान की वापसी का अमल है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो इसका असर क्या होगा? एडम थॉम्सन। Thanks for having me, Nadeem. It's very nice to be here. I don't think it will be a major problem. As the United States has said, we in the United Kingdom too hope that this will just be a short disruption because we have a timetable for pulling out of Afghanistan. But as the disruption last year showed, ISAF and its many nations can go for months and months without a supply line through Pakistan. It's more expensive for us and other members of ISAF to ship things by air or through the northern route, but it can be done if the disruption to the ground line of communication through Pakistan is of very long duration. And our concern is just the damage this disruption does to Pakistan's international image, because it's not just a disruption of the United States, but disrupting over 40 other countries who are trying to withdraw their equipment from Afghanistan. And my understanding is that the government of Pakistan hopes that this disruption will be of very short duration. जी, दूसरा अहम सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान में जब अमन की कोशिशों का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान ने मुल्ला ब्रदर समेत कई तालिबान लीडर्स को रिहा कर दिया है। तो क्या मुल्ला ब्रदर की रिहाई के साथ या कतर प्रोसेस के ज़रिए अफ़गानिस्तान में ये जो पीस प्रोसेस है ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है? I think we have to see whether Mullah Baradar makes any difference and whether there are other channels as well that might allow some sort of Afghan-led and Afghan-owned peace process move forward. The United Kingdom certainly is very strongly in favour of finding a political process, because we've always been clear there is no purely military solution in Afghanistan. एडम थॉम्सन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर हम पीस प्रोसेस का और तालिबान से बातचीत का तज़किरा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर पीस प्रोसेस का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तानी तालिबान से बातचीत, क्या ये गुड मूव है, अच्छा फैसला है? जी। Well, it's just, in my view, like the situation on the other side of it's a sovereign decision by the government, in this case the Pakistan government. So any process needs to be Pakistan owned and Pakistan led. In my view, it is appropriate at some stage to have a political process alongside military action. The circumstances in Pakistan are quite different from the circumstances in Afghanistan, and so it's a matter for judgment by the government of Pakistan as to what the sequencing should be as between military and political work. हमने बरतानिया में नॉर्दर्न आयरलैंड वाले मामले के ऊपर इस तरह का एक एक्सपीरियंस देखा है, और दुनिया के दीगर ममालिक की भी अगर सूरत हाल को सामने रखें तो पाकिस्तान में जो हमें सूरत हाल नज़र आती है कि एक तरफ पीस प्रोसेस का जिक्र किया जाता है, दूसरी तरफ बम धमाके भी हो रहे हैं। तो एडम थॉम्सन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वो क्या देखते हैं इसको, उनकी असेसमेंट क्या है, ये मामला आगे बढ़ेगा या इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ख़राब रहेगी? जी। It's not easy for me to say, and it wouldn't be really appropriate for me to say, also because I think it's really important for us British people to recognise that difficult though
our Northern Ireland situation was, and despite the fact that we saw troubles for decades, the scale of our challenges were much smaller than the problems that Pakistan faces today. But my observation is that at the moment, what Pakistan seems to be facing is a very ideological foe that wants to change completely the constitution of Pakistan and, as far as I can understand it, the whole way of life of people here. So if there are going to be talks, they're clearly going to be quite difficult ones. एडम थॉम्सन ने 4 साल पाकिस्तान में क़याम के दौरान इस सारी सूरत हाल को बहुत करीब से देखा है। तो एडम से हमारा अगला सवाल यही है कि वो क्या देखते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है जो हम कर नहीं पाए, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तानी कौम को वो अमन हासिल नहीं हो पाया जिसकी ख्वाहिश मौजूद है। जी। Well, again, I must stress, this is a matter for sovereign decision by the Pakistani government and its people. The scale of the challenge here is awfully sobering to me as an outside observer. It seems to me a very, very grave threat to Pakistan's state and to the rule of law in this country. Every country is different. Every country has to deal with its problems differently. But in my country, we have felt very strongly that two things. One is that terrorism and violent extremism is criminal activity, and it needs to be dealt with by the law and under the rule of law. It's also, it seems, as I understand it here, to have a strong ideological component. As I was saying a moment ago, there are people out there who want to replace Pakistan's Islamic but democratic constitution with an Islamic emirate that is emphatically not democratic. And these are individuals who have demonstrated repeatedly over the years, for example in the Swat Valley, that they are prepared to use horrendous violence and suicide bombing, which is grotesque, beheadings, every atrocity you can imagine, to work their will on Pakistan. How do you deal with it? I think that it's important to recognize that the rule of law must be applied here. And it's very important, therefore, for the Pakistani state to support the judicial system in tackling violent extremists as criminals. The UK is trying to make its own small contribution to this, helping improve the prosecution rate in terrorist trials. We're leading an international effort to assist Pakistan in that area. But in the end, it comes down to Pakistan and its institutions taking responsibility for the problem. एडम थॉम्सन का कहना यह है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप है पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरी जो आइन है उसको तब्दील करके इस्लामिक एमिरेट्स यहाँ कायम करना चाहते हैं और टेररिस्ट शुड बी ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स, उनको मुजरम के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन एडम से हमारा अगला सवाल ये था कि बहुत से ग्रुप्स जो पाकिस्तान में अपनी दहशतगर्दी का जवाब फराहम करते हैं वो कहते हैं कि अमरीकी ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के शहरी मारे जा रहे हैं। तो एडम थॉम्सन से इस हवाले से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी, We do our best to make clear that this is not our business. The whole question of drone strikes is between the United States and Pakistan. But I would observe that whatever one believes about the statistics of civilian casualties or the accuracy or otherwise of drone strikes, many, many more ordinary men and women in Pakistan have been massacred by terrorist suicide bombing or by violence from extremism than have apparently been killed in drone strikes. In the end, the problem of violent extremism is a domestic one that has to be dealt with domestically in this country. It has much less to do, I think, with outside powers. जी, एडम से हमने इसके ऊपर पूछा कि एक
ملک کی خود مختاری کا معاملہ ہے. ڈرون حملوں کے اوپر باقی جو بھی باتیں ہوں وہ آپ نے رائٹ پیپل ٹیک آؤٹ کیے ہیں یا انوسینٹ سویلینز مارے گئے ہیں، وہ بحث موجود ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن ملک کی خود مختاری کا معاملہ بھی تو ہے نا، اس کے اوپر بھی بہت سی سیاسی جماعتیں اور گروپ سوال اٹھاتے ہیں. تو ایڈم تھامسن کا جواب یہ تھا. My belief is that that violent extremism would be taking place whether or not there were drone strikes. It's something that is so threatening to Pakistan. It threatens not just the country's security, but its economic prosperity as well. It affects the country's whole international image, the willingness of foreign companies to come and invest here. And it comes down to a question of sovereignty. Drones may be one aspect of sovereignty, but no less important, in fact, I think far more important, is to recognize that any state's fundamental responsibility is for the delivery of security and justice for its citizens. And terrorists and violent extremists are threatening that, whether there are drone strikes or not. جی، ایڈم تھامسن برٹش ہائی کمشنر سے ہماری بات چیت بھی جاری رہے گی، اور ایک بریک لے لیں. بریک سے واپس آئیں گے تو قمرزمان کائرہ صاحب اور فاروق ستار صاحب بھی اس گفتگو میں شامل ہو جائیں گے. تو پاکستان کو اس دہشت گردی سے، اس بحران سے نکالنا کیسے ہے، اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قمرزمان کائرہ صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو چکے ہیں، اور ایڈم تھامسن برٹش ہائی کمشنر، وہ آج ہم نے ان کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام میں. قمرزمان کائرہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا. ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جو ایڈم تھامسن نے دی. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کا اسلامی جمہوری آئین تبدیل کر کے یہاں اسلامک ایمریٹس قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دہشت گردی سے پاکستانی ریاست کو خطرہ ہے. آپ کا رد عمل. ڈاکٹر صاحب، ہمارا مسئلہ یہ ہے ہر حکومت کا کہ ہم چیزوں کو سپرفیشلی لیتے ہیں اور ان کو اپیرنٹلی بظاہر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ حالات گزارا ہو جائے. انٹرنلی بھی آج ہم جس بیس میں پھنس گئے، جس میں سیکٹرینزم بھی ہے، جس میں یہ ٹیررزم بھی ہے، جس میں اور بہت سارے عذاب ہیں، کچھ ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ساری جماعتوں نے مل کے، جو ہم نے پچھلے اسمبلی میں کیا. لیکن ان ایشوز کے اوپر جو پاکستان کے کور ایشوز، مثال کے طور پر آبادی ہے، تو کبھی کسی نے سوچا نہیں اس کے اوپر. اگر کسی نے سوچا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی دشمن سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے. لیکن جو بات یہ کہی جا رہی ہے، جو ایڈم تھامسن نے کہی ہے، اگر اسے غور سے دیکھیں، یہ باتیں ہم روز کہہ رہے ہیں، بہت عرصے سے. میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرامز میں یہ بات ہوتی رہی کہ جی ہمارا اصل پرابلم کچھ اور ہے. طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کیا حکومت گین کرے گی اور کیا ان کو وہ دیں گے، اس لیے کہ وہ آئین پاکستان کو کفر کہتے ہیں. وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ وہ نظام جو افغانستان میں اس سے پہلے قائم تھا، اسی بنیاد پہ، اسی نیریٹو پہ وہ پاکستان کے اندر، وہ افغانستان کے اندر، وہ دنیا بھر میں جو ان کی کنسٹیچوئنسی ہے، جو ان کی بات سنتے ہیں لوگ، یا جن کے وہ سمپتھائزر ہیں ان کے لوگ، ان سے وہ اسی بات پہ، اسی نیریٹو پہ، اسی مکالمے پہ سمپتھی لے رہے ہیں، فنڈنگ لے رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. اگر اس بنیاد کو وہ ختم کر دیتے ہیں اور آئین پاکستان کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں کل افغانستان کا آئین بھی ماننا پڑے گا، تو ان کا سارا نیریٹو کریش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. یہ بات وہ نہیں کریں گے. ان کا بالکل یہ بات درست ہے. یہ بات میں ایڈم تھامسن سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم ایک عالمی انقلاب چاہتے ہیں، اور جہاں جہاں تک ہماری رسائی ہوگی وہاں اسی نظام کو، جس کو ان کے خیال کے مطابق وہ ایک اسلامی نظام ہے، میرا اور آپ کا یا باقی لوگوں کا اس پہ اختلاف رائے ہے. درست ہے. فاروق ستار صاحب، وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے وہ صرف طالبان کے یا افغانستان والے جہاد سے یا لڑائی سے یا امریکہ کے خلاف جو معاملات ہیں اس تک ہی محدود نہیں ہے. پاکستانی اب شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے اندر یہ جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ بذات خود بہت بڑا خطرہ ہے. اور جو برطانوی سفیر جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو اس سے خطرہ ہے، میرے خیال میں ہمیں اس کا ادراک خود بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی سفیر تو یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیا پر. مجھے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے مہذب، فلاحی اور جمہوری پاکستان کو آج
انتہا پسند دہشت گردوں کے جارحانہ عزائم، جو ان کی ایکسپینشنزم ہے، اس سے جو خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب پاکستان کے اندر اپنے دشمنوں سے جنگ لڑنی ہوگی. اور یہ بات پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل کیانی صاحب بھی 2-3 موقعوں پر کہہ چکے ہیں. اور میرے خیال میں ہماری جو حکومت جنرل پرویز مشرف اور ان کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور اب PMLN کی حکومت، وہ بھی شاید اس بات کا ادراک رکھتی ہے اور انہیں بھی یہ ریئلائزیشن ہے. اور آپ پاکستان کے اندر جس سیکٹیرینزم کی بات کر رہے ہیں، فرقہ واریت کی آگ کو جس طرح بھڑکایا جا رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے. جو ہماری پالیسیاں دراصل جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تھی کہ اس وقت ہم نے ایک پرائی جنگ کو اپنی جنگ بنایا تھا. امریکہ اور امریکہ کی CIA کی مفاد کی جنگ کو ہم نے جہاد کا نام دیا تھا. تو جو ہم نے اس وقت بویا، آج اسے ہم کاٹ رہے ہیں. یہ جو 9/11 کا سانحہ ہوا، لیکن ایک ایشو ہے جس کے اوپر مجھے اپنی موجودہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس میں آپ کی جماعت ہو، PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان سے شکوہ ہے. ہم اس بات سے نہیں نکل پاتے کہ جنرل ضیاء یہ کر گیا، جنرل پرویز مشرف نے یہ کر دیا. ہمیں یہ بھی تو بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک ذمہ دار اور بہت سیاسی پختگی رکھنے والی جماعت کا کردار ادا کرتے ہوئے میرے خیال میں نے ایک اصول کو اپنایا ہے کہ مجھے نظریاتی سیاست کرنی ہے. مجھے نہ کسی کو قاتل ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے، نہ مجھے کسی کو شہید ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے. جو بھی گروہ آئین پاکستان کو نہیں مانتا، جو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے جمہور کو، ان کی رائے کو، جمہوریت کو، ہمارے سیاسی نظام کو، حکومت کو اور ریاست کو نہیں مانتا، اب اگر یہ واسطہ دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کو بچانے کا یہی آخری طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، ان دہشت گردوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے 50,000 معصوم بے گناہ شہریوں، جن میں 6,000 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں، ان کو شہید کیا، اب ان سے مذاکرات کرنے، اور یہ ایک واحد راستہ ہے یا یہ بھی ایک بڑا اہم راستہ ہے، اس آپشن کو اختیار کرنا ہے. تو میں نے اس پر بھی کوئی شرط نہیں رکھی. تو میں چاہتا ہوں ان سیاسی جماعتوں سے جو پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہی ہیں، جو کہہ رہی ہیں کہ طالبان کے اس موقف کو مان لو کہ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت ہو گئی، تو یہ گویا کہ ایک شرط تھی کہ پہلے ڈرون حملے بند کراؤ پھر مذاکرات ہوں گے. تو مذاکرات جب 9 ستمبر کی APC میں طے ہوئے تھے تو طالبان کی یہ شرط نہیں تھی 9 ستمبر کو، اس کے بعد بھی نہیں تھی. نہ ہم نے جنرل ثناء اللہ نیازی کی شہادت پہ یہ کہا. اور میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی، قمر زمان قاہرہ، ان کی جماعت سے بھی میں کہتا رہا کہ آئیڈیل الائنس تھا ANP کا، MQM کا، پیپلز پارٹی کا. ہمیں ایک جامع بھرپور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی بنانی چاہیے تھی. اس کے سارے قاہرہ صاحب سے بھی میں اس پہ پوچھ رہا ہوں. قاہرہ صاحب، ایڈم تھامسن نے انٹرسٹنگلی، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ امریکی برطانوی اس کی مخالفت کرے. اب ہم نے ان سے پوچھا یہ پیس والی بات کا، تو انہوں نے کہا کہ ملٹری ایکشن کے ساتھ یہ بھی ایک اپروپریٹ ہوگا کہ آپ بات چیت سے بھی اگر راستہ نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. لیکن ہماری نہ بات چیت آگے چلتی ہے، نہ ملٹری ایکشن آگے چلتا ہے. ہماری وہ کیوٹک سچویشن ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. شاید ڈیسائسو نہیں ہے، کمٹمنٹ کا لیول نہیں ہے کسی ایک جگہ کے اوپر. کمٹمنٹ تو میں نہیں کہتا کسی قیادت کا، کسی بھی لیڈرشپ کی کمٹمنٹ کے اوپر کوئی کوسچن مارک ہم کر دیں تو لائلٹی کا ایشو آ جائے گا، جو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. ڈٹرمینیشن ہوتا ہے نا کہ آپ نے فوج طاقت استعمال کرنی ہے. ڈٹرمینیشن کا ایشو آپ تو ٹھیک ہے، پوری طاقت استعمال کریں، یہ زیادہ یا آل آؤٹ جائیے، ہاتھ جوڑ دیجئے کہ مائی باپ اپروپریٹ ہے. دیکھیں ندیم صاحب، گزارش یہ ہے جب ریاست اس لیول پہ گر جائے گی کہ وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیر داخلہ کو، آپ کے IGs کو، لا انفورسز کو میرا ترلا، آپ کا ترلا، فلاں مولوی صاحب کا ترلا کرنا پڑے گا کہ آئیے ہمیں امن میں ہمارے مدد کیجئے. ابھی تو یہی کیا تھا میں تو یہی کہہ رہا ہوں. ابھی یہی کیا تھا جو 3 عالم بھیجنے تھے. جب ہم اس لیول پہ، ہماری گورنمنٹ میں بھی ہم کرتے رہے اور آپ بالکل ہی برا حال ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور مجھے کہتے ہوئے اس میں باک نہیں ہے. ندیم ملک صاحب، 2 باتیں تھوڑی لمبی ہو جائیں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ بات، لوگ کہتے نہیں ہیں اس بات کو، ڈرتے ہیں.
और हम सारे सियासी डरते हैं। मैं आपके लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हमारे यहाँ अगर जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम पे आईन पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जो कि एक्चुअल इस्लाम नहीं है, तो हम आज उसकी मुखालफत करने की पोजीशन में नहीं होते। हर हुकूमत डरती है इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एलिमेंट्स ने और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने और सेक्टेरियनिज्म ने इतने पंजे जकड़ लिए हैं और वो हमारे हर सेक्टर में सराहियत किया हुआ है कि लोग कहते हुए डरते हैं। जो भी सियासी जमात आती है वो भी डरते, मुझे भी डर लगता है। लेकिन सवाल यह है, आईने पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी उसकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, है किसी में जरूरत की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? भाई इंसानों का बनाया हुआ था ना रेजोल्यूशन। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के खालिक थे, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन कायद आज़म क्या हर बात सच कहते थे? यानी कायद आज़म की हर बात कोई फरमूदा है, कुरान है कि उसको डिबेट नहीं किया जा सकता? कायद आज़म ने अपने वक्त के मुताबिक फैसले किए, वो आने वाले ज़मानों की बिशारत तो नहीं दे सकते थे। उन्होंने कुछ बुनियादी असूल आपको तय कर दिए, बाकी कहा कि इस असूलों पर चल के इस मुल्क को चलाओ। आप वो नहीं चला सके, पाकिस्तान बना के देंगे, नहीं मैं और बात देखिए मलक साहब, जब तक आप अपनी हिस्ट्री को, जब तक आप अपने विजन को, रियासत के इस विजन को दुरुस्त नहीं करेंगे, ये जो झगड़े हैं ना ये पैदा होते रहेंगे। अगर आप मलक साहब, दूसरी गुजारिश में, अब ये पहली बात तो ये है कि हमारा इशू है, लेकिन एक्चुअल इशू और है, एक्चुअल इशू और है। इशू ये है कि जब आप मजहब का नाम इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपने मजहब की बात करेंगे तो दूसरा दूसरे मजहब की बात करेगा, बैनुल मज़ाहिब बात होगी तो आप इस्लाम की बात करेंगे, और जब इस्लाम के निफाज का इशू आएगा तो फिर सेक्ट्स आ जाएंगे। जिस मुआशरे की तश्कील ये है कि उसका 30% शियट्स हैं, कोई अराउंड 60% या 55% सुन्नीज हैं, देवबंदी और बरेलवी जो है, जिसमें अहले हदीस हैं, जिसमें बाकी से सेक्ट्स हैं, और फिर अक़लियतें हैं, उस मुआशरे के अंदर अब कौन सी फ़िक्र नाफज करना चाहेंगे? और अगर ये बात हम कहते हैं तो मुझे डर लगता है मुझ पर कल फतवा लग जाएगा कि ये भाई ये इन्होंने इस्लाम को टच करना शुरू कर दिया है। हमारा इशू ये है कि इस मामले को जितना जब तक हम क्लैरिटी के साथ ये बात नहीं कहते कि भाई एनफ इज एनफ, रियासत को चलाना है, आईने पाकिस्तान के तहत चलाना है, और कोई रास्ता नहीं है, ज़ाबित के मुताबिक चलाना है। और हमारे यहाँ बहुत सारी जमातें, मजहबी जमातें, वो भी हैं, को भी शामिल कर लें। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के हवाले से हमेशा से कंसर्न है, और उसके ऊपर माइक मलन ने जो अमरीकी सेनेट में बैठ के बयान दिया वो भी, और या खुद बरतानवी सफ़ीर ने जो इंडिया में, बरतानवी वज़ीर आज़म ने जो इंडिया के अंदर बयान दिया वो भी शामिल कर लें। तो पाकिस्तानी जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है उसके हवाले से कहा जाता था कि ये लाइन के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। तो एडम थॉम्सन से हमारा यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी मिलिट्री एफर्ट जो है टू काउंटर द टेररिज्म, उसके हवाले से इनकी असेसमेंट क्या है? तो एडम थॉम्सन ने कहा, I think that both the Pakistan government and Pakistan military are doing their very best to encourage the Afghan Taliban into a political process inside Afghanistan. And on matters of Afghanistan, there's very little difference of view between the United Kingdom and Pakistan as to the desirability of that political process. What is concerning to us is that any process in Afghanistan needs to be stabilizing not just for Afghanistan but also for Pakistan. And in the mix of policy responses for Pakistan, there has to be not just military action but also, I think, application of the rule of law. एडम से हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि क्या इससे मुराद ये ली जाए कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी बरादरी है वो जो फ़ौज की कोशें हैं या माजी के जो शिकवे थे उनसे आगे निकल कर अब मुतमईन है, ये वाली सूरत हाल नहीं है कि एक ग्रुप को वो गुड तालिब कह के सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे से लड़ रहे हैं? तो एडम थॉम्सन ने कहा, We don't use the phrase war on terror, but I think the military action has strengthened in an important respect during my 4 years here in Pakistan, which is that we've seen increasingly the institutions of the judiciary here in Pakistan taking an interest in what the military do and how they operate. That's my understanding of the current missing persons case, for example, and it takes me back to the point about the judiciary being able to take on violent extremism and terrorism. Every country is different, I repeat, and I'm just an outside observer, but it was striking for us in the international community to watch
Salman Taseer's assassination and the aftermath of that. Because whatever you may think about an individual's crime, whether he's done something very bad or not, the treatment of that individual surely ought to be within the framework of the law. And after he was murdered by one of his own guards, we saw on television at least some individuals of the legal profession garlanding the murderer. That seems to me troubling in the context of Pakistan dealing with the domestic violent extremism threat. Because in the end, Pakistan's institutions need to stand up for the rule of law, for the constitution. It's a debate, in a sense, between those who advocate a violent course to power and those who want a democratic process. And in a strong democracy, the test of it is, the mark of it is how far it goes to protect the quieter voices in society, the people who don't find it easy to speak up. But unless people in any country جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فاروق ستار صاحب یہ بڑا ایک اہم اس کا حصہ تھا انٹرویو کا جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ سلمان تاثیر کی اسیسینیشن کے بعد جس شخص نے مارا اس کو لیگل فیٹرنیٹی سے کچھ لوگ جو تھے ہار پہنا کے اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے. تو رول آف لا کے لیے کچھ انسٹیٹیوشنز کو سٹینڈ کرنا پڑے گا. یہاں وہ مسنگ پرسن میں جوڈیشری کے کردار کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان ریسنٹ ایئرس آرمی کی کوششیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. تو آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کس ملک یا کس لیڈر کو ہم یہ سند دیں کہ وہ ہمیں سند دے کہ ہماری ملٹری وقت کے ساتھ اور زیادہ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب زیادہ فوکس اقدامات کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ تو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے یہاں جب یہ ایک انسداد قومی دہشت گردی پالیسی ہم وضع کر لیں گے اور اس میں جیسا کہ بار بار ایڈم تھامسن نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی بالادستی آئین کی اور رول آف لا قانون کی حکمرانی اور ایک سیاسی جمہوری طریقے سے جو ریاست کے ادارے ہیں اور ایک سیاسی جمہوری عمل ہے اس کے ذریعے سے ہی ہمیں اپنے سارے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا. یہ اب ابہام ہے ہمارے یہاں ایک اپنی سیاست چمکانے کے لیے جو سینٹر رائٹ کی پارٹیز ہیں, میں نام لینے کے لیے بھی تیار ہوں, جماعت اسلامی ہے, JUI بھی خاصی حد تک ہے, لیکن اس وقت جتنی انتہائی سوچ کا مظاہرہ جماعت اسلامی اور ان کے سربراہ منور حسن نے کیا ہے, پہلے انہوں نے حکیم اللہ محسود کو شہید قرار دے دیا, سارے پاکستان کے 48,000 فوجی اور جو شہریوں کو جو شہید ہوئے دہشت گرد حملوں میں, خودکش حملوں میں, ان کو کہا کہ یہ شہید نہیں ہے. اب 1 یا 2 روز پہلے ان کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل نے اور پھر منور حسن صاحب نے اسامہ بن لادن کو بھی جو ہے وہ شہید قرار دے دیا. اور یہاں ہماری زبان گنگ رہ جاتی ہے کہ ہم سلمان تاثیر کو بھی شہید کہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے اصولوں اور نظریے کے مطابق سلمان تاثیر شہید ہیں, اور اگر بلاس فہمی کا یا ناموس رسالت کا, توہین رسالت کا کیس سلمان تاثیر کے خلاف اس کی کوئی تعزیر عائد کی بھی جانی تھی تو اس کا بھی ایک قانونی طریقہ تھا کہ پہلے FIR کٹتی, پھر اس FIR کی ویریسٹی ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ایک طریقہ ہے وہ طے ہوتی, پھر اس کے اوپر چارج فریم کیا جاتا, مقدمہ چلتا. جب آئین پاکستان, ریاست پاکستان, اور اس میں جس حد تک ممکن ہے ایک کنسنسس کے ساتھ اس آئین میں اسلامی جماعتوں نے بھی تو 73 کے آئین میں سائن کیا تھا, تو آج یہ جماعتیں خود 73 کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی کرنے والی جماعتیں اور ان کے جو رہنما ہیں وہ آج جب اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو کیا آئین کے آرٹیکل 6 کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ ان جماعتوں, دہشت گردوں, جماعت اسلامی کے اوپر, جماعت اسلامی کے سربراہ پر, قائد تحریک الطاف بھائی تو 2 دن سے کہہ رہے ہیں,
اور جب آبجیکٹیو اچھا ریزولوشن ایک کی بریک لے لیں اس نقطے پہ. قمر زمان قاہرہ اس میں نا ایک چیز صرف یاد رکھیے, آپ لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے ہار پہنانے کا ذکر کر رہے ہیں. ہم وہ ملک ہیں جس کا چیف جسٹس, ایک سب سے بڑے صوبے کی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ریٹائر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں خواجہ شریف کہ میں اس کا وکیل بنوں گا اور میں اس کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہوں. اور کیا. ایک بریک لے لیں جی اس نقطے پہ, بریک لے لیں. ویلکم بیک. قاہرہ صاحب, یہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ اپنی پالیسیز ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے, جو کانٹر ٹیررزم پالیسی کا ابھی ذکر کیا فاروق ستار صاحب نے, ہمیں ڈیسائسو رول میں آنا پڑے گا. پاکستانی ریاست کو خود اونرشپ لینی پڑے گی, اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا پڑے گا. مالک صاحب, گزارش یہ ہے جو ایڈم تھامسن کہہ رہے تھے نا, افغانستان کے اندر انہوں نے افغان فورسز کو ڈیولپ تو کر دیا ہے, لیکن جو ایکوپمنٹ, جو لاجسٹکس ان کو آج فراہم کیے گئے ہیں, اس کے ساتھ تو شاید وہ کسی حد تک کم بیک کر لیں, وہ اپنی لڑائی, وہ اپنی ریزسٹنس دکھاتے رہیں. لیکن جب ان کو اتنی فنڈنگ نہیں ملے گی ڈاؤن دا لائن 2 4 5 سال, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خالی ملٹری کم بیک نہیں ہے, یہ سوسائٹل لیول پہ سافٹننگ کی ضرورت ہے, حقائق قوم کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. آج آپ کا سوال یہ ہے کہ جی ہمیں اس وقت آج کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے وہ کیسے. یہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ایک لارجر ویژن ہے, یہ خالی لڑائی نہیں ہے, یہ خالی ڈائلاگ نہیں ہے. جب پاکستان کو ایکسٹریمسٹ بنایا گیا, یہ بنایا گیا انٹینشنلی, یہ ویسے نہیں بن گیا, یہ سارا ویسٹ کا, امریکہ کا, ہمارا سب کا ملا جلا ایک آؤٹ کم ہے ہماری پالیسیوں کا. جب یہ بنایا گیا تھا تو ہمارا کریکولم بدلا گیا تھا, ہماری سوشل کلچرل پالیسی بدلی گئی تھی, فلم ڈرامے بدلے گئے تھے, ہمارے ہاں شاعری بدلی گئی تھی, بڑی ایفرٹ لگی تھی ملک صاحب اس سوسائٹی کو ایک لیکن جب ڈالر انفلو آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ پاکستان کے ساتھ 25-30 سال کے بعد کیا ہونا ہے, ہماری اس جنریشن تو ہمارا المیہ ہے جنگ کا فارڈر بنا رہے ہیں, اس کا کیا ہونا ہے. دیکھیے ملک صاحب, ہماری قیادت کا المیہ یہ ہے, ہمارے میڈیا کا المیہ یہ ہے, ہمارے قوم کا المیہ یہ ہے کہ اول تو ہمارے پاس وہ لوگ بہت کم ہیں جو 20-25-30 سال آگے دیکھ سکتے ہوں, اور اگر کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ویسے مار دیتے ہیں, اس کو ہم عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. عالمی طاقتیں بھی عبرت کا نشان بناتی ہیں, ہم بھی بناتے ہیں. یہی ایک ایشو ہے. جب تک ہم بیٹھ کے, یہ بات درست ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نیریٹو بننا چاہیے, لیکن اس میں میجر رول کمبیٹ کا نہیں ہونا چاہیے, ڈیلنگ ود دا ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے, ایک سوسائٹل ڈائلاگ کا ہونا چاہیے, کلچرل پالیسی کا ہونا چاہیے, ایجوکیشنل پالیسی سب سے پہلے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بدلے گی تو آپ کا اگلا نظام بدلے گا. آپ جو کچھ کر لیں, جو نیچے سے ہیچریز اینڈ سینچریز بنی ہوئی ہیں, جو پروڈیوس کر رہی ہیں ہر روز, ہر مہینے نئے اسٹوڈنٹس, نیا اس مائنڈ سیٹ میں جو اضافہ ہو رہا ہے, اس کی اسٹرینتھ کو جو ایڈ کر رہے ہیں, جب تک آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے, اور بڑھتے ہوئے آبادی کے جن کو, آپ کو ہندوستان سے ڈر نہیں ہے, آپ کو افغانستان سے ڈر نہیں ہے, آپ کو ٹیررسٹوں سے ڈر نہیں ہے, اصل ڈر آپ کو اس بڑھتی ہوئی آبادی سے ہے, اس کی طرف ہماری توجہ. فاروق ستار صاحب, ہم کتنی دیر اور انتظار کر سکتے ہیں؟ آپ کا بلوچستان پورا جل رہا ہے, آپ کا پورا کے پی کے انڈر تھریٹ ہے, کراچی کی سچویشن ہمارے سامنے ہے کہ وہاں روزانہ لاشیں گنتے ہیں ہم کہ آج کتنی گری ہیں. پنجاب کے اندر جو کڈنیپنگ اور ابڈکشن کے کیسز ہیں, پورا پاکستان ایک طرف رکھ لیں تو پنجاب پھر بھی اس سے آگے ہے, اور ہم ابھی بھی انتظار میں ہیں کچھ کرنے کے لیے. ہم کلیمٹ ہے کہ سب ٹھیک ہے, پنجاب میں سب اچھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس کا تو ادراک بھی ہونا چاہیے, شعوری طور پہ اعتراف بھی کرنا چاہیے, اور پھر اس جنگ کو لڑنے کے ساتھ ساتھ یہ جو قاہرہ صاحب جتنے بھی اقدامات کہہ رہے ہیں, سماجی اور ثقافتی جو ہمیں اصلاحات کرنی ہیں, اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہے, اپنے اداروں کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے, اور جو آئینی اصلاحات اگر کہیں پر درکار ہیں تو وہ ہمیں کرنی, اور اس میں انہوں نے ریاست اور مذہب کو جس طرح گڈ مٹ کر دیا گیا ہے, تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کی روشنی میں اگر 11 اگست کی ان کی تقریر, جس میں کرپشن کا بھی ذکر تھا, جس میں پاکستان کی آبادی کی فلاح اور بہبود کا بھی ذکر تھا, اور آبادی پر نظر رکھنے کا, ان کی جو صحت اور تعلیم کی بنیادی ضروریات تھی, پھر انسانی حقوق کی جہاں
ڈگنیٹی ہے اس کا بھی ذکر اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور بین المذاہب اور بین المسلکی اور فرقہ جاتی ہم آہنگی اور رواداری کو جس طرح ہمیں ایک شعوری پالیسی کے ذریعے فروغ دینا ہے، تو میں بھی کہتا ہوں ڈائیلاگ بھی ہے، ڈیٹرنس بھی ہے، لڑنا بھی ہے، ڈائیلاگ بھی کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اصلاحات کا ایک ایجنڈا بھی لینا، اور یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ ایک ڈالر جو اکانومی کی صورت میں یہ بھی ایک ڈی ہے، پھر ایک ڈی ڈرون حملہ ہے وہ بھی ہے، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کس طرح نبرت آزما ہونا ہے، ہمیں اس کے لیے ایک کلیئر ہیڈڈ اپروچ چاہیے۔ اگر ابہام ہوگا، کنفیوژن ہوگا، پاکستان کے عوام میں مدرسہ ریفارمز بھی ہیں، ہمیں اپنے کریکولم یا نصاب کو بھی دیکھنا ہے، میں قاہرہ صاحب کی اس بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کامبیٹ یا کاؤنٹر ٹیررزم میں اگر ہمیں فزیکلی کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پوری قوم کو متحد، منظم اور متحرک ہو کے افواج پاکستان ہو، پاکستان کی پیراملٹری رینجرز ہوں، ہماری پولیس کے انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنا، سب سے بڑی بات کمیونٹی کو، عوام کو اونرشپ دینی ہے، مقامی حکومت کا مؤثر نظام چاہیے جہاں کمیونٹی پولیس ہو، ہیومن انٹیلیجنس محلوں سے گیدر کریں، وہ اچانک 8 آدمی خودکش جیکٹیں تیار کرتے ہوئے بم دھماکے میں اڑ جاتے تو پتہ چلتا ہے ایک چھوٹی سی کچی بستی اور آبادی میں یہ 8 آدمی جیکٹیں تیار کر رہے تھے، لیکن ہمارے پاس ہیومن انٹیلیجنس نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم دہراتے تو ہیں پروگراموں میں، عملی جامہ ان کو نہیں پہنا پاتے، وہیں سے آ کے کمزوری خامی رہ جاتی۔ قاہرہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں میرے سے؟ ہمیں باتیں معلوم ہیں، ایشوز بھی پتہ ہے، لیکن شاید وہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی ہمارے پاس اصل میں نا میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے بہت سارے کنفیوژنز ہیں، ہم ان کنفیوژنز کو دور نہیں کر پا رہے، ہم ہیزیٹیٹ ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں فلاں سیکشن کیا کر دے گا، اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو بھی ہوا، ہمارا موجودہ جو ایکسٹراڈنری جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، میڈیا کی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر جو شعور آیا ہے، اور پھر بہت زیادہ انفلوئنس آیا ہے، اس سے آ کے بہت ساری چیزیں گڈمڈ ہو گئی ہیں، ہمیں ڈر لگ رہے ہیں ملک صاحب۔ جب تک آپ یہ مجھے بتائیے کہ کون ہے پاکستان کے اندر جو یہ نہیں کہتا کہ دہشت گردوں کو ختم کرو، یہ تو اس کے اوپر تو اتفاق رائے ہے، اس کے رستوں پہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ بہت ساری جماعتیں نہیں کہہ رہی ہیں بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں، بہت سی جماعتیں کہہ رہی ہیں وہ شہید ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ شہید کہہ دینا اور بات ہے، لیکن ساتھ ہی نیل ساتھ کے ساحل سے ان لے کو کر یہ کہنا، میں اسی طرف آنے لگا ہوں تک جانا چاہتے ہیں۔ سر میں لوگ کہتے ہیں بھائی کھلم کھلا کہہ رہے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ صرف کاشگر پہ جا کے رک جاتے ہیں، میں نے تو یہ کہا کہ کچھ لوگ امہ کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے باؤنڈریز بےمانی ہیں، میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر چکا ہوں، لیکن میرا سوال وہ امارات سر، میں تھامسن کو چھوڑیے نا، میں اپنی ذرا چھوٹی سی گزارش کر لوں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے، اس وقت میرا سارا آرگومنٹ یہ ادھر چلا گیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی انٹرپٹ کر دیا، لیکن ملک صاحب ایشو اصل میں یہ ہے کہ اس وقت میجارٹی پارلیمان کے پاس موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ الائز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتفاق رائے نہیں ہونا دنیا کی کسی قوم میں کسی چیز پہ اتفاق رائے نہیں ہے، ایبسولوٹ جو ہے نا وہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ آپ لارجر ڈسکشن کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں میجارٹی سے فیصلے ہونے ہیں، پارلیمنٹ میجارٹی سے فیصلے کرے، اور امپلیمنٹیشن ایشو ہے، امپلیمنٹیشن حکومت نے کرنا ہے، اور وہ ترلوں سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ایک ملا دوسرے ملا، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کا ترلا کیا، اور یہ بھی یاد رکھیے، چھوٹی سی گزارش، اگر آپ اپنے ہاں وکلاء سے ڈر رہے ہیں، اگر آپ ججوں سے ڈر رہے ہیں، اگر آپ مولویوں سے ڈر رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ سے ڈر رہے ہیں، اور آپ لا اپنا اپلائی نہیں کر پا رہے ہیں ملک صاحب، وہ میں ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار ہے، میاں نواز شریف کی جماعت ہے، جو بھی ہے، تو ہم اس ریاست میں کچھ نہیں کر پائیں۔ لاسٹ کویسچن ایڈم تھامسن سے ہمارا تھا، الطاف حسین کا، ان کے حوالے سے 2 کیسز ہیں، ایم کیو ایم کے قائد، ان کا کیا کرنٹ سٹیٹس ہے؟ تو ایڈم تھامسن نے کہا He's a British citizen, and those 2 cases sitting in London, as far as I know, and that's about all I'm able to say, to the extreme disappointment of my friends in the Pakistan media. And those 2 cases which are under investigation, what is their status right now? Which 2 would those be? One is regarding money laundering, and another is Dr. Imran Farouk's murder investigation. Well, I'm afraid it's my standard line. The Metropolitan Police is still pursuing active investigation of both those. جی یہ تھا آج کا انٹرویو، اور لیکن جو ایک لب لباب ہے ملک صاحب، آپ کی بات روکتے ہوئے ایک بات کہہ دوں، یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے مفادات کے لیے، یہ ہمیں ضرور بائی لاج اپنی سوسائٹیز کے اندر یہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے اپنی قومی ضرورتوں کے تحت یہ مکمگا بھی کرتے ہیں, اپنے اداروں سے فیصلے بھی کراتے ہیں. یہ بات بھی ہم نے جگہ. قمر زمان کائرہ صاحب, فاروق ستار صاحب اور ایڈم تھامسن آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.